अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे रूही चैन और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल हैं आपके? और उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। गर्मी में इजाफा हो गया जी, बिल्कुल। अच्छा, हम लोग ना, मैं कभी सोचती हूँ किसी भी हाल में खुश नहीं होते हैं ना। जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो बड़े हम खुश हो रहे होते हैं, यार मज़ा आएगा, यार सर्दियों की तो अपनी एक बात है, मेवे खाएंगे हम खुश बेवजात, या यार ज़्यादा नहीं तो मतलब पीने जो भी मिल जाएगा, चलो जी कुछ भी खा लेंगे। अच्छा, उसके अलावा फिर होता है कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हम कहते हैं हाय हाय सर्दी है। रोज़ ये हम एक दूसरे को बताते हैं, हाय यार बर्दाश्त नहीं होती, अब ये क्या करें वो क्या करें, इसमें काम करना मुश्किल। अच्छा, यही हाल हमारा आगे होता है कि हम इंतज़ार में होते हैं अब मौसम बदलेगा। मौसम बदला और फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, जैसे कि अब स्टार्ट हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा ना आजकल कराची में गर्मी पड़ रही है, रोज़ मैं न्यूज़ सुनती रहती हूँ। हीट वेव का स्टार्ट हो गई है और टेम्परेचर अच्छा खासा जो है वहाँ हाई है। तो वही बात है, मुल्तान में भी हो गई है स्टार्ट, ऐसी बात नहीं। लेकिन बात ये है कि फिर वही बात कि हम रोज़ कहते हैं एक दूसरे को यार गर्मी है। कल मैं अपनी काम वाली बाजी को कह रही थी, मैंने कहा बाजी गर्मी बहुत हो, कहती है हाँ बाजी काम कर। अच्छा, ये हम ये जो लफ्ज़ है ना रोज़ बोलते हैं और दिल को तसल्ली देते हैं मौसम तो बदलना नहीं है, मौसम तो मज़ीद गर्म होना है, लेकिन हमारी आदत हो गई है कि हम पता नहीं बात करके समझते हैं शायद हमारे वो दिल की जो है, दिल में बोझ है शायद वो उतर जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये आदत हो गई है। फिर इसके बाद में हंसती कि मैंने कहा बाजी हम तो रोज़ यही कहते हैं, आज बाजी बहुत गर्मी है। और बाजी बेचारी काम वाली कहेगी हाँ पसीना पोंछती हुई बेचारी जो काम कर रही है। तो सच्ची से बहुत मुश्किल है गर्मी में काम करना। जो लोग ठंडे कमरों में बैठे हैं या कूलर पे या एसी पे, तो शायद उनको इतना नहीं एहसास होगा। जो लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं, इस पर मैं कहूँगी कि वाकई उनके लिए बहुत ही मुश्किल है इस गर्मी में काम करना। लेकिन अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है कि हमें गर्मी सर्दी बहार और हर 4 मौसम हमें अता किए हैं, दिए हैं, ताकि हर एक नेमत से हम मुस्तफीज़ हो सके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात ये करते हैं कि गर्मियों में थोड़ा एहतियात किया करें, क्योंकि लो चलती है, हीट वेव्स होती हैं और इसके साथ साथ हबस भी आ जानी है। तो इन महीनों में कोशिश करनी है, एक तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपने, इसके अलावा फल का भी इस्तेमाल करना है। अभी मैं एक टिकर पढ़ रही थी किसी चैनल पर, मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि फल इस्तेमाल करने पर एतदाल से। मुझे ये बताएं, फल जरा जाकर ले तो सही, रेहड़ी पर तो चले जाएं, इतना महंगा है। एतदाल क्या, यहाँ तो इस्तेमाल करना भी भाई मुश्किल हो गया। आपको पता है, मुझे परसों एक्सपीरियंस हुआ हस्बैंड के साथ, कई कुछ दिनों से आपको पता है बीमार है, तो फ्रूट हमने लाजमी कर दिया कि यार सेहतमंद रहने के लिए फ्रूट ज़रूरी है, तो ये खाना चाहिए। जब आप अफोर्ड करते हैं या अफोर्ड नहीं भी करते तो आप कम लो रेट वाला फ्रूट ढूंढेंगे। तरबूज आम आ चुका है, हर जगह पड़ा है, तो वो आपको आसानी से दस्तियाब है, तो तरबूज खाना चाहिए। पानी की कमी के लिए दूर करता है, कमी को दूर करता है। तो यार मुझे अंदाजा हुआ यार इन्ने छोटे छोटे शॉपरियाँ थी जब मेरे हस्बैंड लेकर आए, 1 किलो इतने का था यार। एक केला जो है जो है दर्जन जो है उसका, तो वो 120 में हो गया। और आपको पता है रमजान में 180 भी था, 200 भी था। तो अंदाजा लगा ले कि कितना फ्रूट महंगा है। एतदाल क्या, यहाँ तो लोग खाने को तरस रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि खाना चाहिए, ज़रूरी है। और तरबूज अगर आम है, वैसे आपको पता है आम है, तो उसको ज़रूर खाएं। तो गर्मियों में इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें और बाहर के खानों से अवॉइड करें। ये आपके स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस जो है बड़ी तेज़ी से जो है कहते हैं कि आगे बढ़ रहे होते हैं, इनकी परवरिश होती है। तो इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, घर का होममेड खाना खाना है और बच्चों को भी खिलाना है। अच्छा, ये सारी चीज़ मैं बता रही हूँ कि घर से मेरे डॉक्टर साहब हैं, लेकिन क्या करूं भाई, ये आदत हो गई है ना कि नसीहत करनी है। तो अब बुजुर्ग भी हो गई ना, है ना, नसीहत तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अच्छी बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। जब बीमार होते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है। ये कितने दिनों से ये बात कहने वाली थी, मेरे घर में बीमारी है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमने क्या क्या कोताहियाँ की, कहाँ हमने डाइट पे प्लान नहीं किया, डाइट पे फोकस नहीं किया, कहाँ हमने एक्सरसाइज को नहीं देखा, कहाँ हमने अपने आराम को नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देखा करें, बहुत ज़रूरी है। जब बीमार होते हैं तब एहसास होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुल्तान की, कि अब इस गर्मी में हम सब ऐसे जगह बाहर ढूंढते हैं जहाँ छाँव हो, जहाँ ग्रीनरी हो, थोड़ी अच्छी लगे। तो इस हवाले से हमारे साथ
چیئرمین ہیں PHA اعجاز جوہر صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ شکریہ. بہت اچھا. اللہ کا شکر. تھینک یو. آپ تشریف لائے. اور پوچھوں گی آپ سے بہت کچھ کیونکہ جناب جی کلین اینڈ گرین جو ہے مہم جو ہے اس کا فیز 2 سٹارٹ ہو گیا ہے ملتان میں, اور اس حوالے سے جاننا چاہیں گے آپ سے. بہت ساری باتیں کریں گے اور یہ کتنا ضروری ہے اس موسم میں. گرمیوں میں احساس ہوتا ہے یار کہ درخت کتنا ضروری ہے چھاؤں کے لیے. پہلے تو گھر میں پیپل کے درخت اور کون کون سے درخت ہوتے تھے بچپن میں, آپ کو یاد ہوں گے, تو ہر گھر میں درخت ہوتا تھا یار, اور ہم لوگ بیٹھے ہیں وہاں نیچے, کوئی فکر نہیں ہے. اور پتہ نہیں, تو اس وقت ہم ٹھنڈے روم کمرے ڈھونڈتے ہی نہیں تھے. اس کا ہم ذکر کریں گے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ میں ساری چیزیں بتائی جا رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا یار ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ گرمیوں میں کرنا کیا ہے. لیکن آج ہم کیونکہ نیورو فزیشین ہیں تو ڈمنیشیا پہ بات کرنے والے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے, یہ کیوں ہوتی ہے, اس کی ریزن کیا ہے, اور یہ ہے کیا, نام میں بہت کم سننے میں آتا ہے. اس حوالے سے جانتی ہوں. ڈاکٹر احتشام خالد, ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. سمارٹ سے سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس کا بھی راز بتا دیں ڈاکٹر صاحب آج کیا ہے. میں آتے ہی ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے, رمضان شریف میں ملاقات ہوئی اور اب دیکھا تو اور سمارٹ ہو, کرتا بھی جو ہے تھوڑا کھلا ہو گیا. کیا راز ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرے خیال ایک تو رمضان ہی اس کا راز. دوسرا جو بھی آپ نے پھلوں کا کہا, میں خود بڑا شوقین ہوں اور میرے بچے بھی بڑے شوقین ہیں پھلوں کے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پھل مہنگا ہے کیونکہ ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھل سستا ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جتنی ڈیفارسٹریشن جو کہ یقیناً بہتر بتا سکتے ہیں, اور جتنے زیادہ درخت کٹ رہے ہیں, جس طرح ابھی پچھلے دنوں آموں کا کافی آموں کے بڑے باغ کٹ گئے, تو نیچرلی اس سے فرق تو پڑتا ہے. سو یہ ایک وجہ. لیکن تربوز کے بارے میں یہ کہوں گا واقعی گرمیوں کے حساب سے بہت اچھا پھل ہے, ریلیٹیولی سستا بھی ہوتا ہے دوسرے پھلوں کے نسبت, اور سنت بھی ہے کہ تربوز جو ہے وہ گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے. تو تربوز کھائیے, بہت اچھا آج کل آیا ہوا ہے, میں خود بڑے شوق سے کھاتا ہوں اور اس کا ٹیسٹ بھی آج کل اچھا ہے. تو وہ ضرور. باقی جہاں تک بات ہے درختوں والی, اس سے بھی ریلیٹڈ میں یہ کہتا چلوں کہ ایک تو ہماری ایز سٹیزن, شہری ہونے کے ناطے ہماری اپنی, اگر ہم سب دو چیزیں بڑی کامنلی ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں, ملتان میں بھی, کہ جو بھی گھر بناتا ہے نا, ایک تو اس کی سلوپ بڑی آگے بنا دیتے ہیں, ٹھیک, جو کہ غلط ہے. آپ اپنا تو شاید 2 فٹ 3 فٹ بڑھا لیں, لیکن اس گلی میں سے جو بھی گزرے گا وہ تنگ ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے. دوسرا, اچھا اس سے تو ہم نے اب چھوڑ دیا, ہم خود قرض تھوڑے سے ہو گئے. اپنی ہے نا, ہم تو کمفرٹیبل ہے نا, ہمیں اپنی, حالانکہ ہم نے وہیں سے گزرنا ہے. پھر ہم کہیں اور سے گزرے نا, اور اس طرح گلی تنگ ہو تو ہم چڑ رہے تھے, ان کو شرم نہیں آتی, جگہ نہیں چھوڑ سکتے تھے, یہ نہیں کر سکتے, سارا گھر میں دو. تو یہ ہم دوسروں کے لیے تو کہتے ہیں, اپنے لیے تو ہمیں شرم ہی نہیں آتی, ہم کیا کریں. اور دوسرا میرے خیال میں یہ ہماری شہری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ گھر میں کوئی پھل کا درخت ہو. ابھی ملتان میں بھی یہی ہوا کہ بڑے اچھے درخت لگائے, مجھے اس کا نام نہیں پتا, کہ وہ بڑے گرین رہتے ہیں سارا سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی, لیکن پھل نہیں ہے. پھل نہیں ہے, پھلدار درخت ہونے چاہیے. درخت, اور یہ بیسیکلی اسلامکلی اور سنت سے بھی یہ ہے کہ آپ پھلدار درخت لگائیں. میں اپنے میرے ہسبینڈ نے لگایا ہے درخت, اور اس کا بڑا اچھا ہے درخت, لیکن پھل نہیں ہے. تو میں پھلدار نہیں ہے. میں اس کو کہتی یار یہ آم کا اگر درخت لگا دیتے, سچی سے یہ آم توڑ کے بھی تو کھا لیتے گھر میں, یہ سہولت بھی میسر آ جاتی. میرے خیال میں نا ہماری ایک جنرل سینس ہے پاکستانی کی, اور میری اپنی بھی, کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے. یہ جو ہم درخت لگاتے ہیں یہ 1 سال میں بڑا ہو جاتا ہے اور وہ چھاؤں تو دیتا ہے, لیکن پھل والا جو درخت ہے اس میں عموماً چند سال لگتے ہیں, تو وہ مزید پلاننگ اس میں چاہیے ہوتی ہے. یہ تو اعجاز صاحب سے پوچھتے ہیں نا, یہ ہم سارے پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے, چھاؤں کی ضرورت ہے. میں بات کر رہی تھی پیپل کا درخت, اور گھر میں جموں کا بھی درخت تھا. میرے اپنے جو ننہال ہیں وہاں بہت سارے درخت ہیں اور پھلدار درخت ہے, اور بچے ہم بڑا انجوائے کرتے تھے, چڑھ جاتے تھے, تو کھاتے بھی تھے اور انجوائے بھی کرتے تھے. تو ایسے درخت اب کیوں نہیں اگائے جاتے گھروں میں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جو نئی کالونیاں بنی ہیں اس میں جو پرائیویٹ بنی ہیں انہوں نے تو بڑے پودے اور درخت لگائے ہیں. جو ہماری گورنمنٹ نے بنائے ہیں کالونیاں, اس میں اس کا خاص خیال رکھا نہیں گیا. اگر آپ جس طرح آپ اس کو SOPs بناتے ہیں بھی, اس کا نقشہ اس طرح پاس ہونا چاہیے, آگے اتنے فٹ چھوڑیں, وہاں اگر طے ہو جائے کہ ہر بندے نے 4 درخت لگانے, 2 درخت لگانے, یہ ایک لازمی اس میں ہو, پھر NOC ملے گی آپ کو. یہ ہمارے بالکل نہیں ہے. دوسری جب بات کریں ڈاکٹر صاحب پھل والے درخت کی,
फल वाला दरख्त अगर आप रोड पे लगाएंगे तो सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये तो कंफर्म है। ठीक है, बिल्कुल। मेरे अपने जो रिहायश है, जगह है, उसमें हर किस्म का फल का दरख्त मैंने लगाया हुआ है। एक दरख्त है बेर का, वो गली के अंदर झुकता है, वहां से इतने मोटे मोटे पत्थर आते हैं घर में, कभी शीशा टूटता है, कभी सर में लगता है, कुछ होता है। ये एक मसाइल है। और पिछले दिनों एक पार्क में गया हूँ, स्वांजने के दरख्त लगे हुए थे। उन्हें कहा इजाज भाई इसको कटवा दे। मैंने कहा यार बेटे इसमें स्वांजन लगा हुआ, क्यों कटवाते हैं? कहते रोज मोहल्ले वालों की आपस में लड़ाई होती है। अब ये एक प्रॉब्लम हमारे पास है। हम चाहते हैं पार्कों के अंदर हम फ्रूट वाले दरख्त लगाए हुए हमने, जो बाहर सड़क पे लगा रहे हैं, अगर वहां आप फल वाला दरख्त लगाएंगे तो आपके लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे और उसका नुकसान होगा। बिल्कुल। जामुन का जो दरख्त है वो है कच्चा, खुदा न खास्ता गाड़ी अगर गुजर रही है, अगर अंधेरी चल रही है तो उसमें बारिश तेज आ रही है, वो अगर टूट के गिर जाता है तो उसका बड़ा नुकसान होगा, गाड़ी का, बंदों का, जो भी गुजर रहे हैं वो होगा। हम यहाँ एक दरख्त लगा रहे हैं जिसका नाम पिलकन है। पिलकन, ठीक। वो पीपल से एक नस्ल से है, पीपल की नस्ल से। उसमें एक छोटी सी बैरी सी लगती, उसमें परिंदे बड़े बैठते हैं। अच्छा, गुड। अब हम परिंदों की तरफ जा रहे हैं, परिंदा हमारा खत्म हो गया था। हाँ, जो सुबह उठते थे, चिड़िया चहचहाती थी, वो अब आवाजें खत्म हो गई हमारी। अल्लाह का शुक्र है, हमने जो मुल्तान में दरख्त लगाए हैं, आपके सब कैमरेमैन जाते हैं उसको कवर भी करते हैं, मुल्तान का कोई शख्स हमने नहीं छोड़ा जिसके हाथ से हमने दरख्त न लगाया हो। दरख्त भी हमने 15 फुट का दरख्त लगाया। ठीक है। अब आप रोडों पे निकलेंगे तो आपको पौधा नहीं लिया छोटा, ना वो बकरियां खा जाती हैं, वो लोग तोड़ जाते हैं। अभी हमारे अंदर लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, उसको हिफाजत नहीं करते। अच्छा, कुछ अर्से पहले आपने एक वीडियो देखी जिसमें कुछ लोग पौधे चोरी कर रहे थे। जी, वो है। ये जितने फूलों वाले बैठे हैं आपके, ये हमारे बंदों के साथ मिलके या रात को हमारे पौधे चोरी करके ले जाते हैं, काट के ले जाते हैं। तो फूलों के नीचे जो लगाते हैं गुलदस्ते, कुछ हमारे अपने बंदे दे जाते हैं उनको, कुछ वो खुद उखाड़ के ले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एक एक चीज पे हम नजर रख रहे हैं। लेकिन हमने बड़ी साइज के दरख्त लगाए, हजारों के हिसाब से दरख्त लगाए, जिसको हमने मुल्तान का कोई रोड नहीं छोड़ा जिसमें हमने 15 से 16 फुट का दरख्त लगा। आप एक साल के अंदर अंदर देखेंगे हर तरफ आपको ठंडी सड़क मुयस्सर आएगी कुछ अर्से बाद। अच्छा, अब जो ये क्लीन एंड ग्रीन जो है फेज 2 का आगाज किया, कुछ बताएं इस हवाले से, कहाँ है, क्या इस प्रोजेक्ट है, कितने अर्सा ये इस पे वर्क करेंगे, कुछ इस हवाले से? अच्छा, ये इसको एक नाम तो हमने जरूर दिया है जी, प्रोजेक्ट है, सेकंड फेज है। लेकिन मैं जब से 3 साल से आया हूँ, ना मैंने मौसम देखा है, ना कोई चीज देखी, मुसलसल हम दरख्त लगा रहे हैं। एक दिन भी हम लागा नहीं करते। पार्कों में जगह मिलती है, सड़क पे जगह मिलती है, कोई भी आके कहते हैं कि हमें दरख्त लगा दें, तो वो हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब लेकिन हम एक बड़ी जो चेंजिंग की तरफ जा रहे हैं, पिछले दिन प्राइम मिनिस्टर भी आए, उन्होंने उसका इफ्तिताह भी किया, मेवाकी पार्क्स का। 5 जगह मुल्तान में जो शहर के गुंजान इलाके हैं, लोगों ने असल में जगह ही नहीं छोड़ी। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि आगे लोगों ने 6-6 फुट बना लिए, उसमें भी मैं एक बात बताऊं, उसमें भी हमारा कसूर अपना है। आप देखिए पूरी दुनिया में ऐसा निजाम नहीं कि कुछ अरसे बाद आप सड़क ऊंची कर दें, ऐसा नहीं है। सड़क को छीलते, उसको करते हैं, फिर उसी जगह पे सड़क तैयार करते हैं। अब मैंने देखे कई लोगों के जो 10 साल पुराने थे, वो नीचे घर नीचे चले गए। अब उन्होंने नया घर बना के बदली, कल को ये सड़क ऊंची करेंगे, हम थोड़ा सा ऊंचा बनाए। अब जब ऊंची सड़क बन गई, फिर गाड़ी मोटरसाइकिल निकालने के लिए आपको रास्ता तो चाहिए। बिल्कुल। फिर वो मसला है। अगर आप प्लानिंग कर लें कि इस सड़क को 50 साल तक, 25 साल तक नहीं छेड़ना, कोई भी ऊपर इतना ऊपर घर बना के उसकी कटिंग ना करे। मेरे ख्याल में इस बात पे आप डॉक्टर साहब मेरे साथ एग्री करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कहीं वास्ता वाले आते हैं, वो जाके कभी खुदाई कर रहे होते हैं, कहीं जनाब, तो ये तो खुदाइयाँ खत्म ही नहीं होती वहाँ। प्लानिंग की कोताही है हमारे पास, प्लानिंग की कोताही है। पानी वाले गए, सीवरेज वाले गए, तो टेलीफोन वाले आ गए, टेलीफोन वाले गए तो गैस वाले आ गए, सड़क बनती है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। प्लानिंग की बड़ी कमी है। तो शुरू से ये नहीं कि आज इमरान खान की हुकूमत में हो गई, शुरू से हम देख रहे हैं ऐसा चल रहा है। प्लानिंग करने वाले तो वही बैठे ना, अगर इमरान खान ऊपर आ गए तो नीचे वाले तो वही लोग बैठे हैं ना। जो आप इंजीनियर रखते हैं, पूरा एक सेटअप होता है, ये उन लोगों को चाहिए कि एक 50 साल का, 60 साल का, 100 साल का एक प्लान दें, उसके अंदर हम चलें। अच्छा, ये दूसरी बात है कि हम एक मेवाकी पार्क बना रहे हैं, क्योंकि जगह हमारे पास कम है, लोगों ने दरख्तों की जगह नहीं छोड़ी, बिल्डिंग्स बन गई हैं। हम अगर छोटी जगह है तो उसको थिक फॉरेस्टेशन कर रहे हैं और शहर के अंदर कर रहे हैं। जिस तरह आपका कदीमी पार्क है मुमताजाबाद में, उसमें हम तकरीबन 52,000 दरख्त और पौधे लगा रहे हैं। इस इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर हमने मुल्तान के 5 पार्क तैयार करने हैं। जबरदस्त। अच्छा, उसमें दरख्त फल वाले भी होंगे, उसमें फूल भी होंगे,
اس میں سایہ دار درخت بھی ہوں گے اور گنجان ہوگا, تھک فارسٹیشن ہوگی, تاکہ اس سے زیادہ آکسیجن نکلے اور ماحول جو ہے نا علاقے کا ماحول ٹھیک ہو جائے. ٹھیک. اچھا, ایک یہ تو ہو گیا کہ پارک بنا رہے ہیں, فیز 2 میں ہے, ڈیولپ کر رہے ہیں. اب اس کا خیال رکھنا بڑا ہے. لوگ آتے ہیں اور اکثر آپ نشائی دیکھ رہے ہیں, ان کو کوئی جگہ اور کہیں ملے گی نہیں تو یہی پارکوں میں ہی آپ کو نظر آئیں گے. میں بات کرتی ہوں اس جو ہماری یہ جو پل ہے آپ کے سامنے ہے, میں نے دیکھا کہ یہ ملتان کی ہر نکڑ پہ ہے. گیلانی صاحب کے چوک پہ فوارے کے نیچے بیٹھے ہوئے نشہ کرنے والے. میں نے کئی بار پولیس سے بھی کہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ان کو کہاں لے جائیں, ان کو تو جہاں لے جائیں ان کو نشہ بھی دیں, ان کو رکھیں بھی صحیح, پھر مرتے ہیں جیتے ہیں, وہ بھی ایک مسائل ہمارے گلے میں پڑتے ہیں. اور یہ پارک میں ایک ڈر اور خوف ہے. میں بتا دوں, جب یہ دیکھتے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو بہت سارے پیرنٹس, بہت سارے بچے نہیں جا رہے ہوتے. آپ دیکھا ہوگا. اچھا, ہمارے کسی پارک میں نہیں ہے, کسی پارک میں آپ کو ایک بھی نشائی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. ابھی جو ہم شامود قریشی صاحب نے ہمیں کچھ فنڈ دیا ہے, ہم ملتان کے 2 پارک نئے ہیں اور 3 پارکوں کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 2 پارک بالکل نئے بنا رہے ہیں. ایسے ابھی 5 پارک یہ ہیں جس میں میواکی پارکس ہم بنا رہے ہیں, اس میں تھک فارسٹیشن کریں گے. یہ ایک مسلسل ہم لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اچھی بات ہے, لوگوں کی آنکھوں کو تراوٹ ملتی ہے, لوگ آتے ہیں. کوئی واکنگ ٹریک اور اس طرح کے بھی ہیں, جاگنگ ٹریک پہ بنا رہے ہیں, اس پہ ٹریک ہے یا نہیں ہے؟ جاگنگ ٹریک تو ہماری ہر پارک کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اب ہم خیر رات کو ٹی وی پہ اسکرین پہ چل رہا تھا, میں نے ڈی جی صاحب کو کال بھی کی کہ آپ ان کو باقاعدہ کھولیں, جو جاگنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پارک کھولے جائیں. ابھی پارک ہم نے بند کیے ہوئے تھے. ہاں بالکل, لیکن میرے حساب سے پارک بند نہیں ہونے چاہیے تھی. ہمیں جاگنگ کے لیے اس کو اوپن کرنا چاہیے. بالکل. تو رمضان شریف تھا, کچھ ہم رک بھی گئے, کچھ پابندیاں بھی سخت تھیں اور حالات بھی کورونا کے بڑے خراب تھے. لوگوں کو بار بار لکھ کے بھی لگاتے ہیں بھی آپ SOPs کا خیال رکھیں, آپ ماسک لگا کر, لیکن کوئی اس پہ پابندی نہیں کرتا. جب تک فوجی بھائی نہ آئے. آج صبح جب میں آ رہی تھی کمہار منڈی والی سائڈ سے, تو فوجی بھائی کتنی گاڑیوں کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے اور لوگوں کو روک کے پوچھ رہے تھے ماسک کہاں ہے تمہارا, ماسک لگاؤ. تو ایک بندے کو لگوانا کتنا مشکل کام ہے, اور اس کے لیے اسپیشل وہ ورک کر رہے تھے. خود سوچنا چاہیے. ہاں بالکل, اس پہ سوچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, بات وہیں رہ گئی. ڈیمینشیا کیا ہے بتائیں ذرا. ڈیمینشیا انگلش کا ورڈ ہے جس کا مطلب عام ہم کہتے ہیں یادداشت کا مسئلہ, لیکن یہ صرف یادداشت نہیں ہوتی, کم ہونا, یہ تو ایک عام پرسیپشن ہے لوگوں کی. لیکن اس کے علاوہ مریض جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو پہچاننا بند کر دیں. ٹھیک ہے, یا جو وہ روٹین میں کام کر سکتے ہیں جیسے ڈرائیونگ ہے, کوکنگ ہے, وہ ان کے لیے کرنا مشکل ہو جائے, چیلنج بن جائے, یہ سب ڈیمینشیا میں آ جاتا ہے. ہم موویز میں تو بہت دیکھتے ہیں, ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ایک پتھر لگا, ایک ہم جا کے کہیں گرے اور پھر اٹھے تو میں کہاں ہوں, میں کون ہوں. تو اس طرح سے ویسے مجھے بھی لگتا ہے کوئی پتھر شتر لگنے والا ہے, تو ایسا ہوتا ہے. میری یادداشت نہیں آ رہی, اس لیے میں وقفے پہ جا رہی ہوں, واپس آتے ہیں تو یاد کرتے ہیں ہم کیا کر رہے تھے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور میری یادداشت واپس آ گئی, میں واپس آ گئی. تو یہ کیا ہے, یہ ایسا صرف فلموں میں ہی ہوتا ہے نا, جو یہ فلموں والا بتا رہی ہیں وہ ڈیمینشیا نہیں ہوتا, اس کو ایمنیشیا بولتے ہیں. ٹھیک, تو وہ ٹرانزینٹ ہوتا ہے, چوٹ لگی, ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے یادداشت کا مسئلہ, اس کو ایمنیشیا بولتے ہیں. لیکن جو ڈیمینشیا ہے یہ بیسیکلی ایک کنڈیشن ہے, زیادہ تر 70 سال کی عمر یا اس سے زیادہ ایج ہو تو یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور 80 سال سے عمر یہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, اب چونکہ یہ نیورولوجیکل کنڈیشن ہے, یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. تو جو میں اپنے مریضوں کو بھی سمجھاتا ہوں, ایک تو یہ کہ اس کو پہلے روکا کیسے جائے. ٹھیک ہے, اور اب اگر ہو گیا تو اب کیا کیا جائے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ جب ڈیمینشیا شروع ہو گیا, 70 سال سے عمر زیادہ ہوئی, تو آلموسٹ 70% مریضوں کو ہو جاتا ہے 80 سال میں. میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر احتشام کا رول یہ ہے, کیونکہ یہ ہے ون وے ٹرین. ڈیمینشیا کا معاملہ بڑھے گا, یہ ون وے ٹرین ہے. اس ون وے ٹرین میں ڈاکٹر احتشام کا رول یہ ہے کہ میں اسٹیشن بنا دوں جس پہ یہ ٹرین رک جائے. اب یہ ٹرین رکے گی نہیں رکے گی کتنا رکے گی یہ اللہ کو پتا. کوئی بھی دوائی اب تک ڈیولپ نہیں ہو سکی جس سے ڈیمینشیا کو ریورس کیا جا سکے, ختم کیا جا سکے. نہیں, روکا جا سکتا ہے, سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے,
ٹھیک ہے، لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا، اس پہ ابھی تک کوئی دوائی اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. سو یہ رانگ کانسیپٹ ہے. لیکن ایک بڑی چھوٹی مقدار یا تعداد ایسی ہے مریضوں کی جن کا ڈیمینشیا ٹریٹبل ہوتا ہے، کیونکہ آلموسٹ 90% یا اس سے بھی زیادہ جو مریض ہیں ان کا ڈیمینشیا ٹریٹبل یا قابل علاج نہیں ہوتا، آپ کو صرف اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑے تھوڑے مریض ہوتے ہیں جن کے ڈیمینشیا کو ریورس کیا جا سکتا ہے، اور وہ عموماً ہوتے ہیں جن کی یا تو وائٹامن ڈیفیشنسی ہو یا گلے کے غدود کا مسئلہ ہو یا دماغ کی انفیکشن ہو. سو ڈاکٹر احتشام کا یا کسی بھی نیورو فزیشین کا دوسرا رول یہ ہے، پہلے تو یہ کہ اس کو اسٹیشن بنایا جائے، دوسرا یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ ڈیمینشیا ٹریٹبل تو نہیں ہے. ٹریٹبل ہے تو وہ ریورس ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات آ جاتی کہ ڈیمینشیا ڈیولپ ہی نہ ہو، یا آپ اور میں کیسے کوشش کریں کہ 70 سال کی عمر میں ہمیں نہ ہو. نہیں پہنچیں گے تب ہے نا 70 سال کی عمر میں. آج کل تو عمریں بھی کم ہو گئی ہیں، تب جب جائیں گے ماشاءاللہ جن لوگوں کی 70 ہے، 80 ہے، 85، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نعمت ہے کہ زندگی ان کو طویل دی گئی ہے. تو آج کل تو بہت مختصر زندگی ہو گئی ہے. اس میں دو چیزیں. اچھا، زندگی کی طوالت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کوالٹی آف لائف، میرے خیال میں کوالٹی آف لائف کو افیکٹ ہوئی ہے لیکن طوالت کم نہیں ہوئی. پیپل آر لائک، لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو 70 یا 80 سال کی ایج میں ہیں، لیکن ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے، جیسے ہم پرانے دیکھتے ہیں نا گاؤں والے لوگ، اور وہ 90 سال کی بھی عمر میں ان کی یادداشت بھی اچھی ہے، وہ اپنے کام بھی خود کر لیتے ہیں. اور ہم شہری دیکھتے ہیں تو 70 سال میں ڈیمینشیا بھی شروع ہو گیا، اور اب وہ اپنے خود کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے. تو میرے خیال میں اس میں سب سے اہم چیز جو میں آپ کی آڈینس کے تھرو بتانا بھی چاہوں گا، اور میرے ساتھ آج جو ساتھی گیسٹ ہیں وہ بھی اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے، وہ ہے واک اینڈ ایکسرسائز. دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج دو چیزیں، واک اینڈ ایکسرسائز، اور دوسری جو آپ نے بات کی شروع میں خوراک والی، کہ جو اسلام میں ہے کہ میانہ روی اختیار کریں خوراک میں، بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھائیں. ٹھیک ہے. رمضان ابھی گزرا ہے اور اس سے بھی ہمیں یہی سیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں. تو اس سے آپ کی زندگی جو ہے اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، ڈیمینشیا بھی بہتر ہوگا. رمضان کے روزے رکھنے سے بھی ڈیمینشیا بہتر ہوتا ہے. بائی دا وے، روزے رکھنے سے یا فاسٹنگ سے بھی ڈیمینشیا بہتر ہوتا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، ختم نہ بھی ہو تو. ٹھیک ہے. وہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو احساس روٹین میں نہیں ہوتا اور ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا، نہ ہماری ڈائٹ ہے، نہ ایکسرسائز ہے، نہ واک ہے، کہ کیا کریں گے، کام اتنے ہیں، پتہ نہیں کتنے بکھیڑے ہم نے پالے ہوئے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب، جب آپ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ان کوشش کروں گا پھر ہوں ٹھیک ہونے. یہ وہی ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہوں، جیسے ابھی آپ نے شروع میں بھی کہا کہ صحت کی نعمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو ریلائز نہیں کرتے ہیں. بالکل. لیکن ہم کیسے ریلائز کریں گے؟ کیونکہ ہم بیمار جب ہوں گے تبھی ریلائز کریں گے. بالکل. لیکن آپ پہلے سے ہی سوچیں. میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں آپ جتنا مرضی بھاگیں رسک کے لیے، اپنی جاب کے لیے، 15 منٹ اپنے لیے ضرور رکھیں، اور 15 منٹ اپنی فیملی کے لیے ضرور رکھیں، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیسے آنا جانا چیز ہے. آپ کی یہی فیملی ممبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی آپ کی صحت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ایک اچھی کوالٹی لائف گزار سکتے ہیں. اور ڈیمینشیا سے متعلق ایک تو ہمارا کامن کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے، اس کو علاج کرنا ہے یا ٹریٹ کرنا ہے. میں جیسے ہم نے یوٹیوب چینل بھی اپنا شروع کیا تو اس میں بھی میں یہ بتائیں یہ ڈاکٹر صاحب کیسے خیال آیا یوٹیوب چینل کا، تو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی اسٹارٹ ہی شو نہیں ہوا تھا تو کہہ رہے تھے عائشہ بہت سارے لوگوں کو نا انفارمیشن نہیں پتا نہیں، تو میں نے اس لیے یوٹیوب چینل بنایا، تو اس لیے خیال آیا. بالکل. کیونکہ ایک تو جو اگر باہر کی انفارمیشن ہے انگلش میں ہے، ہمارے لوگ اردو سمجھتے ہیں یا جو علاقائی لینگویج ہے وہ سمجھتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آتا. پھر جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب ڈاکٹرز بزی ہوتے ہیں، میں آدھا گھنٹہ دیتا ہوں ایک مریض کو، لیکن آپ پھر بھی ان کو ساری باتیں نہیں بتا سکتے. پھر میں جو بتاؤں گا آدھی ہو سکتا ہے گھر پہنچتے پہنچتے وہ بھول جائیں. تو اس لیے یہ چینل شروع کیا. پھر نیچرلی میرا ایکسپیرینس پاکستان کا ہے، پاکستان سے باہر سے ہے، تو کافی ساری چیزیں جس طرح مجھے پتہ ہیں، تاکہ مریض کو یہ سمجھ آئے میں نے کرنا کیا ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ایک مریض کی دوائی سے ریلیٹڈ، تو مجھے فوراً پتا تھا کہ وجہ کیا، ممکن وجہ کیا ہے، زیادہ کامن. ٹھیک ہے. لوگ دوائی وقت پہ یا ٹائمنگلی کم یا زیادہ مقدار کرتے ہیں تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. رائٹ. تو اسی لیے، اور دوسرا چونکہ یہاں پہ ایک جیسے ابھی بات بھی ہو رہی تھی سسٹم نہیں ہے نا، تو ڈاکٹر ٹائم نہیں دیتا، مریض کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوتا، بیچارے مریض کا ایک ڈسٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس.
تو اسی لیے اس گیپ کو فل کرنے کی وہی والی بات ہے کہ ذاتی طور پہ ایک کوشش ہے کہ یوٹیوب چینل بنایا ہم نے, اس میں اردو میں بھی ہیں لیکچر. پھر چونکہ میں نے خود محسوس کیا ایز اے ڈاکٹر, ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, سب سے زیادہ کمی کیا ہے پاکستان میں, مینٹرشپ اینڈ اورینٹیشن کی. اگر آپ میں سے کسی کا بھی کوئی بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنا بڑا گیپ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے فیوچر میں, کون سی اسپیشلٹی کرنی ہے ان کو, کون سی, کیونکہ اس لائف ٹائم کمٹمنٹ. اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ چند سالوں میں تھک جائیں گے. تو بیسکلی پھر جونیئر ڈاکٹرز کے لیے ہم نے اس میں کچھ لیکچرز رکھے ہیں جن کا انٹرسٹ ہے نیورولوجی کا, کیونکہ میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. جیسے آج بھی میں جب مجھے آنا تھا تو مجھے کچھ پیشنٹس کو ہولڈ کرنا پڑا کہ میں, کیونکہ آپ کے اسکوپ کے تھرو میں زیادہ انفارمیشن دے سکتا ہوں. ایک مریض کو 10 مریضوں کو جو انفارمیشن دیتے ہیں بنسبت ٹی وی پہ آپ زیادہ انفارمیشن دے سکتے ہیں. اسی وجہ سے وہ یوٹیوب چینل ہم نے شروع کیا. آپ بلکہ سبسکرائب کریے گا, خالد نیورولوجی کے نام سے ہے, یا احتشام خالد آپ لکھیں گے, یا ڈاکٹر احتشام اگر لکھیں گے تو وہ آ جائے گا. اس پہ نیچرلی اب لیکچرز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. شارٹ لیکچرز ہیں, اردو میں ہیں, ٹھیک ہے, جو انگلش میں بھی ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہیں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی رہے, اور نیچرلی یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. اور ایک چیز جو میں کہتا چلوں گا ڈیمینشیا پیشنٹ سے ریلیٹڈ, کہ ہم سب مریض پہ تو فوکس ہوتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے مریض کے رشتہ داروں پہ. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص ہے, اب اس نے ایک بڑی شاندار زندگی گزاری, بڑے آپ بیوروکریٹ ہیں, پالیٹیشین ہیں, ہر کسی پہ ٹائم آتا ہے, ٹھیک. اب آپ بیمار ہیں, اب آپ کو ڈیمینشیا ہے, اب آپ کو اپنی کیئر کے لیے آپ ڈپینڈنٹ ہیں دوسروں پہ, ٹھیک ہے. اب آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ آپ کو اٹھا کے باتھ روم لے کے جاتے ہیں, آپ کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ بھی نصیب والوں اور قسمت والوں کو ایسی اولاد بھی ملتی ہے. یہ میں بتا دوں کہ جو آپ کی جو ہے بڑھاپے میں, بزرگی میں آپ کی خدمت کرے, ہے نا, کیئر کرے. اور میرے خیال میں اس اولاد کو ریکگنیشن ملنی چاہیے. تو میرے کلینک میں اگر کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے, مریض تو میں دیکھتا ہوں لیکن میں ان کے بچوں کو ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے بچوں کے لیے. کیونکہ امریکہ میں بڑا آسان ہے کہ آپ اولڈ ہوم میں دے دیا, واقعی ٹھیک ہے. اس کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں بائی دا وے, وہ ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے. لیکن پاکستان میں اور جیسے دین میں ہے کہ آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں. تو یہاں پہ تو اولڈ ہوم جو ہے بھرے پڑے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس عید پر میں نے بہت سارے پیکیجز دیکھے, بہت سارے چینلز نے اس مرتبہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, لگا ضرورت ہے اس بات کی کہ دکھایا جائے کہ, کیونکہ ہم سب نے اس فیز میں جانا ہے. بچے تھے ہم لوگ, بڑے ہو گئے, اب میچور ہو گئے, پھر بزرگ بن جائیں گے, تو یہ سب کے ساتھ زندگی میں یہی فیز آتا ہے. لیکن ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. جب ہم یوتھ میں ہیں, ینگ ہے, تو ہمیں کسی چیز کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے, کیا ہمیں. لیکن دیکھیے یہاں اولڈ جو ہے ہوم بنائے گئے, لیکن جو ان کا حال تھا, جو عید پر رلا دینے والی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, میرا دل جو ہے سچی سے رو رہا تھا. ایسی اولاد کو میں, میرا دل کہتا تھا میں میرے ہاتھ میں اور میں ان کو کٹاپا لگاؤں, ان کو شرم بھی نہیں آتی. اس میں ایک بات کہوں گا, میرے پاس پیشنٹ آئے, انہوں نے, ان کی فیملی ممبرز نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں جو مرضی ہو جائے میں اپنی والدہ کو نہیں چھوڑوں گا, ان کا میں خیال رکھوں گا. اینڈ آئی کین سی فرسٹریشن ان ہم. وہ خیال رکھ رہے ہیں لیکن آپ تھک جاتے ہیں, آپ کو خود اسٹریس ہو جاتا ہے, ڈپریشن ہو جاتا ہے میری وجہ سے دوسرے لوگ. سو آپ کو ایک بریک چاہیے. سو اس کا طریقہ کیا ہے, میں نے انہیں بھی کہا, انہوں نے کہا میری بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ یہ آپ امی کو ہمارے پاس چھوڑ جائیں چند دن کے لیے. میں کہتا ہوں نہیں میں خود خیال رکھوں گا. میں نے کہا نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ جانے دیں, تھوڑا سا بریک آ جائے گا, آپ فریش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو اگین جہاں تک میں نے کہا کہ اولڈ ہومز کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں. ٹھیک ہے, یہاں بھی بریک کی ضرورت پڑ گئی ہے, ہم بھی بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ. اور بات ہو رہی تھی اصل میں صحت کے حوالے سے, صحت کتنی ضروری ہے. ایکسرسائز اس میں بہت زیادہ ہے, جاگنگ ہے. اور یہاں جب بات کرتے ہیں ایکسرسائز کی تو یہ گرینری جو ہے یہ آپ کی صحت, آنکھوں کی تراوٹ تو ہے ہی ہے, لیکن صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے اچھا ماحول میسر آنا. تو ملتان میں کہاں کہاں اب کوئی نئے چوک بنا رہے ہیں, کوئی ورک کر رہے ہیں, کچھ یہ بھی بتائیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں, ہم نے جو پہلے ہم فوکس کرتے تھے پارکوں کے اندر, اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کافی لوگ, مطلب 2% یا 3% لوگ پارکوں میں جاتے ہیں جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں, اپنے پاس ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں
اپنی ذات کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ہے. وہ جی مصروف ہے, حالانکہ کوئی مصروفیت نہیں ہے. اگر صبح 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے پارک میں جائیں, لیکن ہم اس کا بھی ان لوگوں کے لیے بھی ایک حل نکالا ہے کہ ملتان کے سارے جو گرین بیلٹس ہیں ان کو ہم نے مینٹین کیا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ, گاڑی پہ جا رہے ہیں, تو آپ کو اچھے پودے, اچھے درخت, گرینری نظر آئے, ٹھنڈی ہوا نظر آئے. روڈوں پہ درخت لگا رہے ہیں بڑی سائز کے, جو اسی سال تک یا اگلے سال تک آپ کو اتنا سایہ دیں گے. مجھے امید ہے کہ ملتان کا ٹیمپریچر جو شہر کا تھا بڑا گرم ہو جاتا تھا, جو ہماری وہ میٹرو کی پلیں بنی اور سارے کنکریٹ تھی اور پورے راستے ختم ہو گئے, اس کے نیچے ہم نے پورے گرین بیلٹ مینٹینز کیے. اس میں درخت لگا رہے ہیں, پھول لگا رہے ہیں, مسلسل اس پہ کام کر رہے ہیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پارکوں میں جو سڑک کے کنارے ہیں اس میں لائٹس لگائیں, تاکہ رات کو جب لوگ گزریں تو ان کو ایک خوبصورت سا ماحول نظر آئے. سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے ملتان میں. جب دن کو تو چلو یہ چیزیں دیکھتے ہیں, ہم گرینری بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز نظر بھی آ رہی تھی, لیکن رات میں کو جب اتنی پیاری پیاری جگہوں کو دیکھنے کو موقع نہیں ملتا اور لائٹ کی کمی ہوتی ہے, تو اس پہ ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو 1-2 مہینے تک ملتان کے مختلف پارکوں میں جو سڑک کے بالکل کنارے پارکس ہیں ان کے اندر ہم درختوں کے اوپر لائٹس لگائیں گے, اور جو آپ کو گزریں گی آپ کو ایک ماحول سا نظر آئے گا. دوسرا ہم نے ایک اور اسکیم شروع کی ہے. پہلے تو ہمارے لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ہماری گاڑی جاتی ہے, پانی دیتی ہے, اس پہ ڈرائیور ہوتا ہے, گاڑی ہوتا ہے, ڈیزل ہوتا ہے. اب ہم نے کوشش کی ہے کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ اس طرح کر رہے ہیں پودوں کی. آپ نے ایک کہا ہے کہ میرے گھر کے بعد درخت لگا دیں, پانی میں دوں گی. ہم اب کالونیوں میں جا رہے ہیں, مین سڑکوں پہ جا رہے ہیں, دکانداروں کے پاس جا رہے ہیں, بھئی درخت ہم لگا دیتے, پانی آپ دیں, تاکہ ایک تو ان کی اونرشپ ہو جائے کہ یہ درخت میرا ہے جی, میں اس کو پانی دے رہا ہوں, میں اس کا مالک ہوں. فائدہ بھی اسی کو ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس پہ اور بڑی کامیاب جا رہے ہیں. اور آپ کے پروگرام کے ساتھ سے بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ مین سڑک گلی محلوں میں ابھی ہم نہیں جا رہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. مین سڑک کے کنارے کوئی دکاندار, کوئی یونین کا صدر اگر ہمیں یہ سہولت دے بھی ہم درخت لگاتے ہیں. اب میں نے پچھلے دنوں معصوم شاہ روڈ پہ ایک مدرسہ ہے, ایک معصوم شاہ روڈ پہ دائیں ہاتھ ہے, 1-2 کالونیاں ہیں, اس میں جا کے ہم نے درخت لگایا. انہوں نے کہا جی پانی ہم دیں گے. وہ الحمدللہ وہ پانی دے رہے ہیں, درخت چل بھی رہے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں اب ہماری ٹیم آ کے کمپلیٹ ہوئی. اس میں کمشنر ملتان جو جاوید اختر محمود صاحب ہیں, ان کا بے حد کنٹریبیوشن ہمارے ساتھ. وہ درخت ہمیں لے کے دے رہے ہیں اور خود نکلتے ہیں, واچ کرتے ہیں. رات کو 11 بجے مجھے میسج کر رہے ہیں, صبح کر رہے ہیں, یار جاد یہاں پانی نہیں دیا گا, یہ سب پودا یہ جل گئے, اس کو چینج کریں. اب آ کے 3 سال بعد ہماری ٹیم کمپلیٹ ہوئی ہے پی ایچ اے کی. ٹھیک ہے. شجاع آباد کے جو پارکس ہیں پہلے آپ کے انڈر تھے, پھر ختم ہو گئے, اس میں 2-3 دوبارہ چارج لیے. اس میں 2-3 اس کا مسئلہ 2-3 ایشوز تھے ہمارے پاس کہ وہ ہم نے جو ہمارا بزنس کا تھا نا جی, ہمیں پورا ڈسٹرکٹ دیا گیا تھا کہ آپ شجاع آباد اور تحصیل ساری کا آپ اس کے لے سکتے ہیں. وہ روک دیا گیا ہمیں. انہوں نے کہا جی آپ شہر سے لیں. تو پھر ہم نے پارکوں کو بھی شہر کے پارک لے لیے. جب ہمیں وہاں سے ایڈورٹائزنگ کے پیسے نہیں مل سکتے, جو لوگ ایڈورٹائزنگ کے پیسے لے رہے پھر مینٹین بھی وہ کریں. اب دوبارہ ملے ہیں لیکن اس کی کچھ معاملات طے نہیں ہو پا رہے. میں نے مالی بھیجے ہیں, یعنی ابھی تھوڑا سا بھیج دیے, مالی بھیج دی میں نے, شجاع آباد بھیج دیے. میرا اپنا گھر ہے شجاع آباد, مجھے بہت زیادہ محبت ہے شجاع آباد سے, ایسی بات نہیں ہے. اس کو ہم شروع بھی کیا ہوا ہے, کام شروع ہے. مزید اگر کہیں سے کوئی شکایت آتی تو میں مسلسل دیکھتا بھی ہوں. ابھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں شہر کے اندر جو تھک فارسٹیشن کر رہے ہیں اس کا بڑا ماحول کا بڑا اثر پڑے گا. اب لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے. محلے کا گند اٹھا کے گرین بیلٹ پہ ڈال جاتے ہیں. یہی تو بات ہے یار, پارکوں میں جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, وہاں سارا گند وہاں پارک کے اندر ڈال کے آتے ہیں. جتنے چپس کے پیکٹ ہوں گے, جتنی کھانے کی چیزیں ہوں گی, 7 ڈسٹبن لگاؤ کے چھلکے وہیں پھینکے ہیں آپ نے. پھر بچوں کو چھوڑ دیں گے, سارے پھول توڑ لیں گے. پھول پودے کے ساتھ لگاؤ, خوبصورت لگتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں موتیا کے پھول لگوا رہا ہوں گرین بیلٹس پہ. آپ گزریں آپ کو خوشبو ہے. میں رات کی رانی لگوا رہا ہوں, رات کی رانی کی خوشبو بڑی اعلیٰ ہوتی ہے رات کو. میں گرین بیلٹس پہ اب وہ لگوا رہا ہوں تو آپ شام کو گزریں تو آپ کو خوشبو آئے. تو ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے لگے ہوئے. اگر یہ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں گے, اس سے ہر پارٹی سے ہر چیز سے مبرہ ہو کے میں یہ کام کر رہا ہوں. نہ کوئی میں علاقہ فکس کر رہا ہوں, پورے شہر کو ہم خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہماری ٹیم بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی. ڈی جی صاحب ہیں, وہ بھی رات دن لگے ہوئے ہیں. ڈائریکٹر ایڈمن فنانس ہمارے آ گئے, لطیف خان صاحب بڑے اچھے محنت کرنے والے ہیں. ڈائریکٹر انجینئر, اب ہماری ٹیم کمپلیٹ ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے. میرے خیال میں کچھ عرصہ لگے گا, ہم ملتان کو ایک دفعہ کھڑا کر دیں گے دوسرے شہروں کے مقابلے میں.
मुल्तान शहर सबसे ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, बात यही है, पार्क बहुत सारी जगहों पर है और इलाकों में है, लेकिन सफाई जो है मेन मसला है। जो खाया रैपर फेंक दिया, तो ये चीज कभी भी बदलने वाली नहीं है। हम कहते हैं हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो मोहब्बत के लिए कोई आपने जंग चाह कर नहीं लड़नी, अपने मुल्क का ख्याल ही रख लें तो ये भी काफी मोहब्बत नहीं है जी, है ना? ये हम अपने मोहब्बत घर का सफाई करके गंद शापर उठाते हैं, अपने गेट पे रखते हैं, कौन सी ये मोहब्बत है? बिल्कुल। अगर हर शख्स अपने घर के बाहर अंदर आपने बड़ी लाइटें लगाई हैं, घर के मेन गेट पे लाइट लगा दे और आपको फायदा है, तो पूरा मोहल्ला रंगीन हो जाए, खूबसूरत हो जाए। बिल्कुल। और नहीं लगाएंगे बल्कि हम बंद कर देंगे, चोरी डकैती से बचिए आप। बिल्कुल भाई एक छोटा सा बल्ब लग जाए, बेशक अब सोलर वाला बल्ब लगा दें, तो आपको सारी रात कोई नुकसान भी नहीं होता और आपकी हिफाजत के लिए। बिल्कुल। और दूसरे जो राहगीर गुजरेंगे उनको भी फायदा होगा। डकैती चोरी से बचते हैं। हम कैमरे देखते हैं, मैंने कैमरे लगाए हुए हैं, डकैतियां चोरी हो जाती हैं, फिर वो कैमरा देखते हैं, अंधेरा इतना होता है उसमें हम चेहरा नहीं देख पाते लोगों का, कोई फायदा भी नहीं। लाइटें हर शख्स अगर अपने घर के मेन गेट पे छोटी सी लाइट लगा ले, मतलब ये हमारा शहर है, हमारा घर है, हमने इसको ठीक करना है, हर काम गवर्नमेंट पे आप मत डालें। बिल्कुल। डॉक्टर एहतशाम खालिद आपकी तरफ आते हैं और हम बात कर रहे थे डिमेंशिया की। ये ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ साथ जो है इसमें इजाफा होता है, तो उम्र बढ़ने के साथ है, उम्र से ही इसका ताल्लुक है? उम्र से बिल्कुल इसका ताल्लुक है। या वो जो हादसात होते हैं जिंदगी में आपके, या कुछ अफसोसनाक जिनको हादसात कहा जाता है, मैं वो एक्सीडेंट की बात नहीं कर रही, क्योंकि बार टाइम हमें बहुत सारी चीजों को लॉस करना पड़ जाता है, बिजनेस में लोगों को लॉस हो जाता है और बहुत सारे लोग अपना जहनी तवाज़ुन खो जाते हैं। ऐसा भी हुआ है, कुछ परसेंटेज लोगों की ऐसी जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो क्या उनको भी हो सकता है इस तरह के हादसा जिसकी मैं बात कर रही हूँ? बोला जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, PTSD। ठीक है। उसमें अब वो ट्रॉमा किसी किस्म का बिजनेस लॉस है, किसी कोई सडन स्ट्रेस है, डेथ है, ठीक है, कुछ भी ऐसा मामला है, अमूमन ये स्ट्रेस रिलेटेड होता है और ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, ये मुस्तकिल नहीं होता। कुछ लोग बहुत ज्यादा जज्बाती कहते हैं, इमोशनल होते हैं, कि जिनका कोई थोड़ा सा लॉस हो जाए, अब ये बिजनेस लॉस नहीं, कोई फैमिली में कोई एक बच्चा है या माँ का बच्चा चला गया, तो कुछ माएँ इस तरह की हो जाती हैं, भूलना शुरू हो जाती हैं, उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात रह जाती है, तो ऐसा होता है? जी बिल्कुल, और ये सब उसी PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में आ जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और, मैं ऐसे अगर पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आए तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि अगर हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देखें और सीखें, तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बेटे की जब डेथ हुई तो ही क्राइड, ठीक है, एज अ ह्यूमन, एंड एट द सेम टाइम ही सेड कि ये मैं इसका दुख मनाऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा वही जो अल्लाह चाहता है, ठीक है। सो इट्स अ ब्यूटी, इट्स अ ब्यूटी। ब्यूटी क्यों है? क्योंकि देखिए ये स्ट्रेसेस जिंदगी का हिस्सा है, और अल्लाह की मंशा पे राजी हो जाना, ऐसे ही है। सो आपको अल्लाह की मंशा पे राजी होना है। अगर आप ये सोच लें, और इसीलिए इस्लाम में बहुत ज्यादा वो जिस तरह आप बात करते हैं ना, डेथ हो जाए तो लोग बड़ी ऊंची आवाज से रोते हैं, बैन करते, तो उसको मना किया गया। इवन जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस दुनिया से गए, कितना बड़ा दुख था उस वक्त के लोगों के लिए, कितना बड़ा दुख था, ठीक है। लेकिन उस वक्त भी मेरे ख्याल में हजरत उमर फारूक जो थे वो उन्होंने कहा कि ये बैन वाला मामला नहीं होगा। तो क्या है कि आप उसको बेयर करें, रोएं सही, क्योंकि उससे आपकी वो वेंटिलेशन होती है, आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, लेकिन आप उसको एक ड्रामेटाइज नहीं करें या उसको लेके बैठ नहीं जाएं, क्योंकि उस सूरत में फिर यही मामला होता है, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन अगर वही फिर उसी पे वापस आऊंगा कि अगर आपकी हैबिट है थोड़ी सी वॉक एक्सरसाइज की, वॉक एक्सरसाइज के लिए चलिए जी जॉगिंग करनी है, लेकिन वॉक ही सिर्फ अगर आप करें तो फायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहतशाम खालिद, आई स्पेशल, और बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को जो है थोड़ा बाय बाय करके आए हैं। थैंक यू, आपने टाइम दिया। यहाँ बहुत सारे क्लाइंट बैठे हैं, वैसे कोई बात नहीं, हम बहुत सारे घर में आपको देख रहे हैं, बहुत सारे को फायदा हो गया यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जनाब ग्रीनवेयर लगाते रहें और दिल को खुश करते रहें। लोग कोऑपरेट करने चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका शहर है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, ये उनका शहर है, उनका घर है। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और आज कल की हॉट न्यूज़ कह लें,
ہاٹ ایشو کہہ لیں جو بہت سرگرم ہے، جس پہ جو ہے بات ڈیلی ہو رہی ہے، ڈیلی جو ہے آپ نیوز چینلز پر دیکھتے ہیں، اور یقیناً میں بات کر رہی ہوں مسئلہ فلسطین کی بات کر رہی ہوں، اور آپ کے سامنے ہے اسرائیل پر اس ٹائم جنگی جنون سوار ہے، اندھا دھند گولہ باری کی جا رہی ہے، گن ریٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے، شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، اور اتنے پیارے پیارے بچے، اتنے پیارے مظلوم بچے، میں کہوں گی کچھ 64 بچے جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں، اس سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ وہ تعداد ہے جو شاید صحیح نہ ہو، اس سے بھی زیادہ جو ہے شہادتیں ہو رہی ہیں، نوجوان مارے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یار جب ایک بچے کو میں نے چیختے ہوئے دیکھا، جب اس کے باپ کی جو ہے باڈی کو لے کے جا رہے تھے، اور وہ بچہ رو رہا تھا، 11-12 سال کا تھا یار، اور اسی طرح ایک بچی جو ہے جب ایک بلڈنگ گرنے کے بعد کھڑی تھی اور رو رہی تھی، ہمیں میڈیکل چاہیے، ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس، تو میرا دل سچ کہوں رو رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں سوچ رہی تھی کہاں گئے یہ ملک، کہاں گئے یہ کنٹریز جو کہ جو ہے لوگوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے حق کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ کنٹریز کہاں گئی ہیں، کہاں سو رہی ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا یہ سچویشن؟ تو آج اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے بچے گھر میں بیٹھے ہیں، بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ مسئلہ ہے کیا، کب شروع ہوا، کس وقت ہوا، میرے بھی علم میں نہیں تھا، اور میں بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ مسئلہ کیوں ہوا، کیا ریزن ہے، اور یہ رکنے والا ہے، یہ نہیں تھمے گا یہ سلسلہ۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جب تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہماری تاریخ دان میں کہوں گی ہمارے ساتھ پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب ہیں، پورا ایک لائبریری ہے میں ان کو کہتی ہوں، ہر معاملے اور ہر اس طرح کے معاملات کو یہ جانتے ہیں، تاریخ کو ہر ملک کی تقریباً یہ جانتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بہت فخر ہے کہ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو پروفیسر صاحب، آپ تشریف لائے، اور یہ بہت کم لوگ ہیں جو تاریخ پہ اتنا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اور آپ اتنے خشک مضمون میں کہوں گی جو انٹرسٹ لیتے ہیں، اور مجھے یاد ہے مسئلہ کشمیر ہو، جو بھی مسئلہ ہو، تو ہمیشہ ہم نے پروفیسر صاحب کو ہی دعوت دی اور کوشش کی کہ ہمیں آگاہ کریں کہ مسئلہ کب ہے کیا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب، مسئلہ فلسطین ہے کیا، کب شروع ہوا، تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ تھینک یو آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہاں اسٹیج چڑھ کے آنے کا بھی بہت بہت شکریہ، میں بالکل سانس لے لیں آپ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی بات یہ ہے کہ بیت المقدس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اور اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے کس قدر زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہوگی یقیناً۔ تو اس کو اسرائیل جس طرح گولہ باری کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے اور شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے عزائم کیا ہے، کیوں چاہ رہا ہے یہ، کیا مقصد کیا ہے اس کا، کیا چاہتا کیا ہے، اور یہ سب باتیں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنما ہیں MWM جنوبی پنجاب علامہ سید اقتدار حسین نقوی صاحب، خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا، ایک اہم مسئلے پہ آپ سے بات ہوگی یقیناً، اور آپ ہمیں بتائیں گے بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں کی، اور یہیں سے میں سٹارٹ کرتی ہوں، پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین۔ میں آپ کا روہی چینل کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حساس ترین موضوع پر آج آپ نے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ انشاءاللہ اس کی جغرافیائی جو صورتحال ہے تو پروفیسر صدیقی صاحب قبلہ موجود ہیں، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ اول بیت المقدس یہ حرم خدا ہے، جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبۃ اللہ جس میں آج ہم ایک ترستے ہیں جانے کے لیے، اور حج کے لیے ترستے ہیں اور زیارت کے لیے ترستے ہیں، یہ بے نہیں اسی طرح بیت المقدس بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ بھی حرم خدا ہے، یہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ خانہ کعبہ رکھتا ہے۔ اور فرق صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے
جتنی بھی نمازیں رسول خدا نے پڑھیں وہ قبلہ اول کی طرف پڑھیں، اور پھر حکم ہوا کہ اے میرے حبیب اپنے اس چہرے کو مسجد الحرام کی طرف موڑ دو، تو اس کا رخ بدلا گیا۔ لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ اہمیت کم ہو گئی یا اس کی عزت اور وقار میں کوئی کمی آئی۔ سرزمین انبیاء ہے بیت المقدس، انبیاء کا مسکن رہا ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام وہاں پر ٹھہرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، ان سب کے مسلجات ہیں وہاں پر، ایک مقدسات ہیں، اسلام کی تقدیس کا مرکز ہے، اسلام کی حقانیت کا مرکز ہے، اسلام کی عزت اور حرمت کا مرکز ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ جہاں اللہ کا نبی پہنچا اور جہاں پر عرش خدا ہے، یہ عرش معلیٰ ہے، یہ سرزمین معمولی زمین نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہے دراصل۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اہمیت کو بہت پہلے اجاگر کیا جب انقلاب اسلامی ایران آیا، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ تو پاکستان بننے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا پورا موقف واضح کیا تھا کہ اسرائیل سے کبھی بھی ہمارے جو ہے وہ تعلقات نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل نے ظلم کیا فلسطین کے اوپر۔ اور آج بھی ہمارے پاسپورٹ کے اوپر بھی باقاعدہ اس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا رشتہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی نگاہ میں بیت المقدس کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے مسلسل ایک درد رکھتے ہیں اور ایک آواز رکھتے ہیں کہ یہ صہیونی قبضے سے آزاد ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ وہاں پر اپنی زمینیں خریدیں اور جس طرح انہوں نے اپنی نمازگاہ بنائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں مسلمانوں کے اندر کمزوریاں رہیں، اور ہماری مسلمانوں کی کمزوریوں کے نتیجے میں وہاں پر داخل ہوئے، اور جس طرح انہوں نے زمینیں خریدیں اور وہاں پر آباد ہوئے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر صدیقی صاحب قبلہ روشنی ڈالیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طرح کی صورتحال سے آج ہم مسلمانان عالم اسلام گزر رہے ہیں، اور جس طرح یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ مسلسل جو ہے ہم بھگت رہے ہیں عرصہ دراز سے، کہ جب بھی ماہ رمضان کی 27ویں شب آتی ہے تو یہ اس طرح کی ڈسٹربنگ وہاں پر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ مسلمان چاہتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ میں وہ شب گزاریں کہ جس شب میں اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور ایک عبادت کی شب ہوتی ہے، تو اس طرف مسلمانوں کا ایک رخ ہوتا ہے، اور اسرائیل کے وہاں کے گماشتے جو ہیں وہ اس رات ہر سال ڈسٹربنگ کرتے ہیں، بمباری کی گئی، اور اس سال تو حد ہو گئی، اور انہوں نے مطلب خانہ یعنی ایک تاریخ دہرائی گئی۔ یزید کے دور میں کیا ہوا تھا کہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا، خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا گیا، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی، وہاں پہ گھوڑے لا کر کے باندھے گئے، بول و براز، نجاستیں، پیشاب مسجد نبوی کے اندر کیا گیا۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ایک مرتبہ پھر بیت اس خانہ خدا میں ہوئی کہ جو اللہ کا گھر ہے، جو بیت المقدس ہے، جو حرم خدا ہے، آپ وہاں جوتوں سمیت اندر گھس گئے، آپ نے وہاں پہ آگ لگائی، آپ نے گولیوں کی بچھاڑ کی، آپ نے نمازیوں کو مارا، اور یہ اس طرح مطلب ہے کہ ظلم اور بربریت کی ایک ایسی مثال کھڑی کی گئی کہ جس سے پورے ایک عالم اسلام کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں اور متوجہ ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آخری دفعہ ہے، اور انشاءاللہ اسرائیل اب مٹنے والا ہے، اسرائیل کا وجود اس خطے سے اٹھنے والا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس سے اور اس خطے سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور میں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین بہت قربانیاں دے رہے ہیں، ان بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، گلیل اور پتھر سے وہ لڑ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یورپی ممالک جتنے بھی ہیں وہ سب نے ایکا کیا ہوا ہے، وہ سب اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن ہمارے مسلم حکمران وہ ابھی سوچتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور یہ لمحہ فکر ہے عالم اسلام کے لیے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ کھڑے ہوں، آواز اٹھائیں، اور فلسطینیوں کی مدد کریں اور ان کی آواز بنیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور جس طرح ابھی جمعۃ المبارک کو بھی یہ اعلان کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ نکلے اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار بالکل ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اظہار یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
ادھر پروفیسر صاحب آپ سے جانتے ہیں یہ مسئلہ کب شروع ہوا، کب کھڑا ہوا اور کیوں ہوا، ریزن کیا بنی؟ کچھ اس کی تاریخی جو ہے بیک گراؤنڈ پر جاتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے ہمیں۔ ہمیں مسئلہ فلسطین کا پس منظر دیکھنے کے لیے 100 سال سے بھی پیچھے جانا پڑے گا۔ اچھا، ہاں جی، پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی 1914 میں۔ تو پہلی جنگ عظیم سے پہلے یہ تھا کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا، اس کا ایک حصہ تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے تحت سارے علاقے تھے، عرب علاقے جو اب کہلاتے ہیں، یہ سارے سلطنت عثمانیہ کے صوبے یا حصے ہوتے تھے، اور یہ موجودہ جو سعودی عرب جسے کہتے ہیں یہ بھی ایک اس کا صوبہ ہوتا تھا۔ اور جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی نظر اس پہ تھی، خصوصاً برطانیہ کی، جرمنوں کی، کہ یہ جو اتنی وسیع سلطنت ہے مسلمانوں کی جو ایشیا افریقہ میں پھیلی ہوئی ہے، اس پہ قبضہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو اس سے پہلے ایک نظریہ یہودیوں کا یہ تھا کہ تھیوڈر ہرزل ایک شخص تھا، فلاسفر سمجھ لیجئے، اس نے ایک نظریہ پیش کیا 1895 میں کہ یہودی ان کا کوئی وطن نہیں ہے، ان کا کوئی وطن ہونا چاہیے اور ہمیں ایک مملکت بنانی چاہیے، وہ جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے عہد میں یہودیوں کا ہوتا تھا، وہ وسیع سلطنت قائم کرنی چاہیے۔ گریٹر جو ہے اس نے اسرائیل کا ایک سمجھ لیجئے تصور پیش کیا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے عہد میں جو یہودیوں کی حکومت ہوتی تھی اور یہ سارے علاقے جو ماتحت ہوتے تھے وہ ہونے چاہیے۔ اب اس سلسلے میں جنگ عظیم جب پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی تو اس میں برطانیہ ایک طرف تھا، اس پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ ہم جنگ میں آپ کی مدد کریں گے، یہودی ہمیشہ دولت مند رہے ہیں اور سیاسی طور پر بھی اور مالی لحاظ سے بھی ہمیں مدد دی جائے کہ ہمارے جو یہودی ہیں ان کا ایک وطن فلسطین جو ہے اس میں ہمارا وطن ہونا چاہیے۔ اچھا، خفیہ طور پہ مدد کی ایک معاہدہ سمجھ لیجیے ہو گیا۔ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اس میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی، ترکی کا خلیفہ ترکی میں بیٹھتا تھا وہ بے بس قیدی ہو گیا، سارے مقبوضات ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین قبضے میں آ گیا انگریزوں کے، انگریزوں کے قبضے میں آ گیا اور وہ اب سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں رہا۔ سلطنت عثمانیہ تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب اس میں اب دباؤ یہودیوں نے ڈالا دنیا بھر کے کہ ہمیں یہاں جو ہے آنے آباد ہونے ہماری ریاست بننے کی اجازت دی جائے۔ اس میں صرف انہوں نے ایک کام کیا کہ انگریزوں نے یہ اجازت دے دی کہ غیر ممالک کے لوگ یہاں زمینیں یا جائیداد خرید سکتے ہیں، بس پہلے اجازت نہیں تھی، دے دیں، بس یہ ایک بہانہ تھا۔ اور اس میں دنیا بھر کے یہودیوں نے منہ مانگی قیمتوں پر، بڑی قیمتوں پر آنا شروع کیا، زمینیں خرید لی، مکان خرید لیے۔ اور ظاہر ہے جب آدمی جائیداد خریدتا ہے تو اس کا پھر دعویٰ ہوتا ہے کہ جی میں جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے بڑی پیسہ خرچ کر کے یہاں ذمہ دار ہم بھی عربوں سے، یہاں کے مقامی باشندوں سے زمینیں خرید لی، مکان خرید لیے۔ اب ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی اور وہ چند لاکھ تعداد تھی، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اسلحہ اور یہ سب اپنی حفاظت کے لیے بہانے سے یہ ایک رکھ رہے ہیں، اور پھر وہ انہوں نے اتنی تعداد بڑھا لی کہ اس میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، یعنی اقلیت سے اکثریت میں آ گئے۔ یہی کوشش، شروع میں وہ چند لاکھ تھے، اب دنیا بھر سے یہودی آنے شروع ہو گئے اور زمینیں خریدنی شروع کر دی، اور اس میں اب 1 لاکھ تھے، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، شروع میں اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اب تو اسرائیل کی آبادی 60 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس وقت آبادی شروع میں یہودیوں کی یہاں بالکل نہیں تھی، اب وہ آنے شروع ہو گئے یہاں، اور یہ سہولت دی انگریزوں نے۔ اب اس کے بعد ان میں جھڑپیں شروع ہو گئیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور وہ تقسیم کا مرحلہ جسے کہا جائے کہ بعض علاقوں پہ قبضہ مسلمانوں کا ہے، بعض علاقوں پہ ان کا ہے، وہ رہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور ایک یہ تاثر یہ ہوا کہ فلسطین تقسیم ہو جائے گا۔ لڑائی جھگڑے بڑھے اور پھر یہ مسئلہ UN میں چلا گیا۔ تو اس وقت جو ہے انڈیا ابھی آزاد نہیں ہوا تھا،
تو مسلم لیگ نے 1932 میں بھی قراردادیں منظور کی کہ یہ یہاں جو ہے یہ فلسطین پر مسلمانوں کا حق ہے اور اس کو تقسیم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ 1940 کی جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اسی اجلاس میں فلسطین کی حمایت میں بھی قائد اعظم کی صدارت میں قرارداد منظور کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں انٹرسٹ لے رہے تھے۔ تحریک خلافت کے زمانے سے ہماری انٹرسٹ موجود تھا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو حق ملے۔ نتیجہ ہوا کہ یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا در پردہ جو بڑی طاقتیں تھیں جس میں امریکہ شامل ہے، برطانیہ جس میں شامل ہے، روس جس میں شامل تھا، یہ سب اس میں شامل تھے کہ بھئی فلسطین کو تقسیم کر دیا جائے، اس میں یہودیوں کو ان کی مملکت جو ہے دے دی جائے بنا کر۔ اب ظاہر ہے اس چیز کو دنیا بھر کے مسلمان قبول نہیں کر سکتے تھے، نہ وہاں کے باشندے۔ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور اس کے لیے لڑائیاں شروع ہوئیں اور یہ تمام طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی تھیں۔ اس کے نتیجے میں ایک خاص علاقے پہ قبضہ کر کے انہوں نے اپنی مملکت اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ یہ 1948 کی بات۔ ٹھیک ہے، یعنی تقسیم آخر فلسطین ہو گیا، یعنی زبردستی ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا، ہمسائے وہ کہتے ہیں نا مہمان بن کر آئے اور قبضہ کر لیا تو اس میں اور اس کے بعد مملکت کا اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے نام سے یہودیوں کی مملکت بناتے ہیں، اور فوراً اس مملکت کو روس نے بھی تسلیم کر لیا، امریکہ نے بھی تسلیم کر لیا، برطانیہ نے بھی تسلیم کر لیا۔ یہ تو ان کی سازش تھی، ملی بھگت تھی، اور ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ اب وہ لڑائی شروع ہو گئی اور پھر مسئلہ یو این او میں چلا گیا۔ تو یو این او میں جو چلا گیا پھر وہ یو این او کا مسئلہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں اور وہ قراردادیں منظور ہوتی رہی، نتیجہ کہ خاص علاقے قابض ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، پاکستان نے بھی کہا، پاکستان وہاں اس میں ایک کمیٹی میں شامل تھا۔ پھر یو این او کا ممبر بنانے کے لیے اس کی درخواست آئی، پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور لوگوں نے، لیکن اس کا زبردستی یو این او کا ممبر بھی بنا دیا گیا، ریاست تسلیم کر لی گئی۔ یہاں سے آغاز ہو گیا۔ اب وہ جو فلسطین کا علاقہ تھا اس میں کچھ حصے پر مسلمان قابض، کچھ حصے پر یہ قابض۔ اب لڑائی جھگڑے چلتے رہے، اس کے بعد جو ہے تقسیم کے بعد بھی لڑائی جھگڑے، بالکل کئی جنگیں ہوئی اس کے بعد۔ تو یہ ہوا کہ کچھ حصہ جو ہے جب یہ لڑائیاں ہوئیں اس میں 1956 میں نہر سویز کا مسئلہ پیدا ہوا، جو ہے اس پر حملہ کیا فرانسیسیوں نے، برطانیہ نے اور یہ اسرائیل نے مل کر۔ مصر کے قبضے میں تھی اور اس میں جو ہے وہاں جھگڑا بڑھا اس میں، اور نہر سویز بند ہو گئی تھی اس زمانے میں۔ تو یہ یہاں سے آغاز ہوا، پھر جواباً جو ہے اور علاقوں پہ حملے ہوئے، پھر اس کے بعد آگے اور جنگیں جو ہے وہ چلی۔ 67 کی مسئلہ 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اس مسئلے کو، جی ہاں، اور اس کا ابھی تک کوئی بھی حل نہیں نکلا۔ اور آج کل کی جو سچویشن ہے، جو آج کل کے کہتے ہیں نا جنگی جنون اسرائیل پر سوار ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں، خواتین ہیں، تو ہر چیز کے کچھ قوانین بھی تو بنائے جاتے ہیں ہر جنگ کے، کہ کمزور جو ہے ایک طاقتور کمزور پر جو ہے حملہ کر رہا ہے، تو اس پہ سارے ملک خاموش ہیں، سارے ممالک خاموش ہیں، سارے کنٹریز خاموش ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر۔ پروفیسر صاحب سے ہم تاریخ جان رہے تھے کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے، کیسے شروع ہوا اور اب اس کا کوئی حل بھی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے۔ علامہ صاحب، کیا عزائم ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ جی دیکھیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ پورے خطے کو ڈسٹرب رکھے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، پورے عالم اسلام کو ڈسٹرب کرنا، یہ اس کا عزم ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کریں، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو وجود اس نقشے سے مٹ جائے۔ وہ گریٹر اسرائیل کے چکر میں وہ مسلمانوں کو توڑنا چاہتا ہے، وینٹیلیٹر پر رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہو ہی نہ اس خطے کے اندر، ہم ہی، ہماری حکومت ہو اور ہمارا ہی راج ہو اور ہماری ہی حکمرانی ہو اور ہم ہی بیٹھ کر اپنے ان کے قسمتوں کے فیصلے کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ عرصہ دراز سے جب سے یہ مطلب اس کی یہ کارستانیاں اس پورے عالم اسلام کے اوپر اثر کر رہی ہیں، اس میں پورا خطہ جو ہے وہ لپیٹ میں ہے۔ آپ شیعہ سنی فساد دیکھتے ہیں، فرقہ واریت دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں، فساد دیکھتے ہیں،
NGOs کے ذریعے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پوری دنیا میں وہ کام کرتا ہے. اور بعض دفعہ جو انسانیت کے نام پہ جو NGOs بنی ہوتی ہیں اور پھر وہ سارا ایک مطلب ایک جب پتہ چلتا ہے تو وہ پیچھے سارا جو ہے وہ سارا اسرائیل کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں کہ یہی لوگ جب اصل انسانیت کے واقعات سوز ہوتے ہیں وہاں NGOs غائب ہو جاتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ اب یہاں اسپال ہو رہے ہیں ہیومن رائٹس، یہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے، یہاں نہیں دیکھا جا رہا، خواتین کس طرح بے بس نظر آ رہی ہے، خواتین یہاں شہید ہو رہی ہیں. تو یہ کیا ہیومن رائٹس کدھر ہے آج؟ وہ کہاں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چینلز اسرائیل سے چل رہے ہیں. اسرائیل ان کو اشارہ کرے تو یہ ٹھیک ہے، اشارہ نہ کرے تو بس یہ بیٹھے ہیں. لہٰذا یہ پھر اس میں عرب حکمران میں سمجھتا ہوں بہت ذمہ دار ہیں. جتنے بھی عرب ممالک ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کا ایک بہت بڑا کردار بنتا تھا. سعودی عرب کو اس میں اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے تھا اور سعودی عرب کو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہاں پر بھی ایک حرم خدا ہے، وہ اس کے مجاور ہیں، وہ اس کے نگہبان ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری ان کی بنتی تھی کہ وہ اس پر جو ہے وہ آواز اٹھائیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک سعودی عرب سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. اور اس وقت رہ دے کہ ایک دو ملک ہیں، مثلا اس وقت مصر سے آواز اٹھ رہی ہے یا پاکستان سے ابھی تک خان صاحب اس پر کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں جس طرح بات ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس کے پس پشت تو امریکہ ہے اور وہ بڑی طاقت ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ متحد ہوں، توانا ہوں، مضبوط ہوں. اور جس طرح ایران نے ہمیشہ مطلب اس پر سٹینڈ لیا ہے، ایران نے اس کے یوم القدس کو زندہ رکھا ہے ہمیشہ سے 100 سال سے. جس طرح صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کی جو صورتحال بنی اور اس کے بعد سے واحد ایک اسلامی ملک ایران ہے جو اس پر آواز اٹھاتا رہا ہے ہمیشہ سے. ہم یعنی رمضان المبارک کا جو چوتھا جمعہ ہے اس کو یوم القدس قرار دیا ہے امام خمینی نے اور عالم اسلام کو بیدار کیا کہ قدس کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، اسرائیل کو جھنجھوڑتے رہیں اور اس کو بار بار اس کو جو ہے اس کے دستک دیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ فساد کر رہا ہے. تو آج جس نہج پر ہم آج پہنچ چکے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان متحد نہ ہوئے تو بہت قریب ہے کہ ایک بڑی جنگ جو ہے مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دی جائے گی اور ہم اسی طرح اگر منتشر رہے تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ابھی وقت کا تقاضا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک اہم ترین رول بنتا تھا. ہمارا میڈیا یہ تو دکھا رہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، غزہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، لیکن جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کا جو ایک سسٹم تھا، جو انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ کوئی میزائل ادھر آ ہی نہیں سکتا، لیکن آج الحمدللہ خدائی طاقت کے نتیجے میں ان کا پورا سسٹم برباد ہو چکا ہے. وہاں پر میزائل گئے ہیں، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں. اس وقت خدا اپنا کام کر رہا ہے. ایک پلاننگ انسان کرتا ہے اور ایک پلاننگ خدا کرتا ہے. آپ خدا کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اس وقت خدا آپ کے ساتھ ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گلیل اور پتھروں سے لڑنے والے آج میزائل پر آ گئے اور وہ کھڑے ہو گئے. لہٰذا اب جو ہے یہ آخری جو ہے ایک سانس ہے اسرائیل کی، اس کو اب ٹھونک دینا چاہیے اور مسلمان متحد ہوں، توانا ہو. اب مشکل نہیں ہے اور انشاءاللہ میدان میں رہیں. یہاں بات ہو رہی ہے اسلامک کنٹریز کی جو کہ 57 کاغذوں میں کنٹریز ہیں تقریباً. پروفیسر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں 57 ہے. اور اسلامک تنظیم جو بنائی گئی جس کو OIC کہتے ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، تو یہ کیا کردار ادا کر رہی ہے اس معاملے میں اس وقت جو سچویشن ہے؟ دیکھیے کہ 1969 میں اسلامی ممالک کی تنظیم بنی تھی اور بنی اس لحاظ سے تھی کہ مسجد اقصیٰ کو 69 میں یہودیوں نے آگ لگا دی. وہ ری ایکشن ہوا اور اس سے یہ تجویز مل کے بیٹھے، اجلاس ہوا مراکش میں، پاکستان بھی شریک ہوا اور پھر یہاں ایک تنظیم بنا لی جائے. تو اس کی تنظیم بنانے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ بیت المقدس کی آزادی، پہلا اس کا مقصد یہ ہے. لیکن تنظیم عملی طور پر ایک کاغذی تنظیم
اس میں 57 اسلامی ملک شریک ضرور ہیں، لیکن عملاً میں ان کے مفادات بڑی طاقتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، تو وہ کھل کر قراردادیں منظور ہوتی ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن عملاً کام نہیں ہوتا۔ اور اس وقت صورتحال فلسطین کی یہ دیکھیے کہ فلسطین تقسیم ہے کہ اس کے کچھ علاقے جو ہے اردن کے پاس ہیں، کچھ شام کے پاس ہیں، اس میں کوئی لبنان کا حصہ جو ہے وہ موجود ہے ان کے پاس، اور اس طریقے سے وہ حصے مصر کے پاس موجود ہے۔ تو تھوڑا سا حصہ جو ہے جہاں فلسطین اتھارٹی موجود ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تقسیم ہے۔ اب اس میں اسرائیل نہیں چاہتا، اور یہ قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے کہ بھائی فلسطین کو جو ہے 2 مملکتیں بنا دی جائیں۔ چلیے اسرائیل بھی ہو، تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو بھی، بشرطے کہ فلسطین کو وہ تسلیم کرے، لیکن اسرائیل ایسا نہیں کر رہا۔ تو اس لیے مزاحمتی تنظیمیں موجود ہیں عربوں کی، ان کے فلسطینیوں کی، جو کام کر رہی ہیں۔ جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے، ابھی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ راکٹ، میزائل، یہ حملے کچھ چھوٹے پیمانے پہ سے ہوتے رہتے ہیں۔ اب بھی جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ لبنان سے اور دوسری طرف سے راکٹ اسرائیل پہ مارے گئے، ان کے بھی 10 فوجی جو ہے مارے گئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ چل رہی ہے ایک لڑائی، تو اس میں جو ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو دفاعی حصار جسے وہ سمجھا جاتا تھا کہ اسے عبور نہیں کیا جا سکتا، وہ ناکام بنا دیا گیا، اور اس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ لیکن اسرائیل تو ایٹمی طاقت ہے، امریکی اسلحہ اس کے پاس موجود ہے، تو ہم سپورٹ کرتے ہیں اسے۔ تو اس لحاظ سے جنگی لحاظ سے تو بڑا مشکل نظر آتا ہے اس علاقے میں، لیکن سفارتی محاذ پہ یہ کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن بظاہر کیونکہ مفادات ہیں سفارتی سطح پر اس معاملے کو رکوایا جا سکتا ہے، جنگ کو روکا جا سکتا ہے، کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ کوئی بھی نہیں اٹھتا، کوئی بات نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں مسئلہ سلامتی کونسل میں، سلامتی کونسل میں امریکہ وہ ہے جو اس کے حق میں ویٹو پاور جو ہے وہ اختیار استعمال کرتا ہے، وہ قرارداد ویٹو ہو جاتی ہے۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، اب تک اس میں جو ہے کوئی قرارداد جو ہے جنگ بندی کی صحیح معنی منظور نہیں ہو سکی۔ اب امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے کوئی راکٹ مار دیا یا کوئی ایسا ہوا تو جواباً وہ کرے، لیکن ایسے بیان دینے سے جو ہے کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ کچھ خیال کرے شہری آبادی کا۔ ہوتا ہی ہے کہ جنگ کا اصول ہے، اقوام متحدہ کا جو اصول ہے کہ جنگ شہری آبادیوں پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، اس طرح جو ہسپتال ہیں ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا، جو اس قسم کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں وہاں بچوں بوڑھوں کو جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن یہاں ہو رہا ہے کہ ہاسپٹل جو ہے، اسکول جو ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، پناہ گاہوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اتنے بچے، جیسے آپ حوالہ دے رہی تھی، اتنے بچے جو ہے شہید ہو چکے ہیں، اور اب تک جو 250-300 افراد جو ہے شہید ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد عورتوں بچوں کی ہے۔ ان کو جو ہے عمارتیں، پوری شہری آبادی پہ حملہ نہیں کیا جاتا، صرف جنگی مرکز پہ حملے ہوتے ہیں، لیکن وہ واضح طور پر جو ہے ان کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لیکن اور اس پہ کوئی بول نہیں رہا، یہ واضح خلاف ہے۔ شہری آبادی پہ گن ریٹ کا بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کے علاوہ گولہ باری بھی ہو رہی ہے، بمباری بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک جانور کو بھی ان کو دیکھ لیں، آج اگر ہم متحد رہے تو کل یہ مسئلہ ہمارے گھر بھی آ سکتا ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیے جو اسلامی ممالک ہیں بالخصوص، ورنہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے، دنیا کے جو 200 ملک ہیں وہ سارے اس سلسلے میں کام کریں، لیکن کیونکہ اس کا تعلق بنیادی طور پر بیت المقدس سے یا فلسطین کی مقدس سرزمین سے ہے، تو جو مسلمان ممالک ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی ایک مضبوط خارجہ پالیسی بنائیں۔ ان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، خارجہ پالیسی ہمیشہ مفادات کے تابع ہوتی ہے، تو اور یا نظریاتی ہوتی ہے، تو نظریات میں بھی ہم پختگی ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو جو ہمارا نظریہ ہے اس میں ہم پختگی پیدا کریں گے تو آگے چل کر ہم کام کر سکیں گے۔ سب سے معذرت کے ساتھ پروفیسر بات کاٹ رہی ہوں، سب سے پہلی بات یہاں انسانی حقوق سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، لیکن اگر اس کو بھی امپورٹنس نہیں دیتے تو بیت المقدس مسلمانوں کے لیے جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں ان کے لیے سب سے افضل ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی سلامتی سب سے پہلے ہے۔
ٹھیک ہے، اس کے لیے جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا. تو پھر اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ساری کنٹریز؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر اور فوجی طور پر بڑی طاقتوں کے محتاج ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم معاشی طور پہ بھی مضبوط کریں، بنائیں اپنے آپ کو، فوجی لحاظ سے مضبوط بنائیں. جب ہم خوراک کی بھیک امریکہ سے مانگیں گے، دوسرے ملکوں سے مانگیں گے، تو پھر ہم ان کے سامنے جو ہاتھ پھیلانے والا ہے تو وہ پھر ان کا مقابلہ کیسے کر سکے گا؟ تو اپنے معاشی لحاظ سے مضبوط بنائیں اور اس میں سیاسی لحاظ سے اور فوجی لحاظ سے، تو تب مقابلہ ہو سکتا ہے. اب اسرائیل جو ہے اسے امریکہ ان کی پشت بنائی ہے، تو اس کے پاس ایٹم بم اور اسلحہ موجود ہے. تو یہ اسلامی ملک جو ہے سارے کے سارے فوجی لحاظ سے جو ہے دوسروں کے محتاج ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ مؤثر ہم نے پالیسی بنائی ہے. تو اس لیے ہمیں مؤثر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. قرارداد منظور ہوتی ہیں، کاغذی ہوتی ہیں، ان پہ عمل درآمد دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہوئی نہیں فلسطین پر، اس پہ اتنی قرارداد ہوئی، کشمیر کے مسئلے پہ ہم دیکھتے ہیں، یا قبرص پہ، افغانستان پہ، اور یہ ساری چیزیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو وہ یہ ہمارا جو اتحاد نہیں ہے اور ہماری پختگی نہیں ہے، یا ہمیں اپنی بقا کے لیے انہی طاقتوں سے مدد لیتے ہیں جو مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، انہی پر ہم مدد کے لیے جاتے ہیں، انہی پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر ہماری باتیں مؤثر نہیں ہو سکتی، اور پھر ذلت و رسوائی پھر ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہے. تو جب ہم اپنے نظریے پر، اپنی پالیسی پر، اپنی یقین پر، اپنی اعتماد پر پختہ نہیں ہوں گے تو آگے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں متحد ہو کر مقابلہ کر سکتے ہیں. اکیلے مقابلہ جو ہے وہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس میں جرأت مندانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وہ جرأت مندانہ فیصلے کریں ہم، جو ہے جیسے ایک زمانے میں تھا کہ یہ ہم جو ہے پیٹرول کا ہتھیار استعمال کرنا، کہ یہ پیٹرول ہمارا ہے جو ہم دوسرے ملکوں کو بڑی طاقتوں فراہم کرتے ہیں، ان کی فراہمی روک دیں، ان کی ساری معیشت جو ہے بیٹھ جائے گی. تو لیکن یہ فیصلے کون کرے گا؟ تو وہ ایک مؤثر قیادت ہو جو ایسے فیصلے کرے، جرأت مندانہ فیصلے کر سکے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے بات کر سکے، اپنی بات منوا سکے. تو جی حضوری میں جو ہے پھر ایسے ہی ہوگا. پھر آج کوئی ملک ہے، اس کے بعد آپ کی بھی باری آ سکتی ہے. تو یہاں متحد ہونے کی بہت ضروری ہے. اسلامک کنٹریز کو متحد ہونا چاہیے کسی بھی مسئلے پر. مسئلہ فلسطین ہے، مسئلہ کشمیر ہے، ابھی بہت سارے مسئلے ہیں. تو اس پہ آپ متحد ہوں گے تو جا کر جناب انسانی حقوق تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے جب ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے متحد ہونا بہت ہی ضروری ہے. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ تشریف لائے اور وقت دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر حمید صاحب ہمارے ساتھ رہے، علامہ رہنما جو ہے MWM کے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. علامہ سید اقتدار حسین کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.